बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू ईसाईयत और इस्लाम एक तक़ाबली मुतालिया है, और इससे पहले हम ईसाईयत पर तफ़सीलन जो है वो गुफ्तगू कर चुके हैं, इसके बुनियादी अकायद पर, इसके लिटरेचर पर। इसके अलावा ईसाईयत के अंदर जो मजहबी रसूमात हैं या ईसाईयत की तालीमात के हवाले से या उनके इबादात के हवाले से एक तफसीली जो है वो बहस हम कर चुके हैं। अब आखिर में ईसाईयत और इस्लाम में एक तक़ाबली जो है वो जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, और उनकी तालीमात जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की तरफ इशारा करती हुई नज़र आती हैं। तो इस ज़िमन में आप जिस मज़हब को लोगों के सामने पेश करने वाले थे वो यकीनन ईसाईयत के नाम से मौसूम नहीं था, और ईसाईयत इसका नाम बाद पैरोकारों की तरफ से जो है वो इख्तियार किया गया है। वगरना ईसाईयत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नाम से जो है वो किसी मज़हब की दावत नहीं दी थी, और कहीं पर जो है वो इसके कोई मजबूत दलाइल मिलते भी नहीं हैं। बहरहाल मौजूदा ईसाईयत और क्रिश्चियनिटी जो है वो चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को ही बुनियाद बनाती है, लिहाजा इस पस मंज़र के एतबार से इल्हामी तालीमात से उनका ताल्लुक़ है, पैगंबरों से उनका ताल्लुक़ है, और वो ईसाई होने के बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के ज़िमन में आपके बाद आने वाले पैगंबर के इंतज़ार में भी थे, और आपके मुतल्लिक़ यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से मुतल्लिक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सी बातें बताई भी थी, बहुत सी निशानियाँ बताई भी थी। और इस एतबार से हम देखते हैं कि ईसाई और इसी तरह बनी इसराइल के यहूद भी जो है वो आपकी बेसत के मुंतज़िर थे। मगर यह है कि जब बनी इसराइल में से आपकी बेसत ना हुई तो यहूद जो है वो मुखालिफ हो गए, और ईसाई भी और बहुत सी वजूहात के साथ, बुनियादी ये वजह वहाँ पर भी मौजूद थी कि वो भी आपको पहचानने के बावजूद, आपकी बेसत के इशारे, इलामतें या निशानियाँ जो है वो उन पर यकीन हो जाने के बावजूद आप पर ईमान नहीं लाए, क्योंकि इससे उनकी ईसाई बालादस्ती जो है वो उस पर ज़द पड़ती थी। तो बहरहाल ये बड़ी अपनी जगह पर तफसीलात हैं। यहाँ आखिर में हम जब तक़ाबली मुताले की बात करते हैं या जायज़े की बात करते हैं तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें जो है वो देखते हैं। तो तक़ाबली मुतालिया जो है वो दोनों तरह का होता है, दोनों पहलू में होता है कि देखा जाए कि इनमें इत्तफ़ाक़ी पहलू कौन से हैं, मुश्तरक तालीमात कौन सी हैं, और किन बातों में इख्तलाफ है, इख्तलाफी मामलात कौन से हैं, जिसकी वजह से फिर मज़हब की अलहदगी जो है उसकी बुनियाद को मुतय्यन किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो है वो ईसाईयत के मुश्तरक पहलू जो हैं, ये प्रूफ में थोड़ी सी गलती है, अगर आप मुझे एक सेकंड इजाज़त दें तो मैं इस गलती को दुरुस्त कर लेता हूँ कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुश्तरक पहलू हैं, तो मुश्तरक पहलू से मुराद मुश्तरक पहलू से मुराद वो पहलू हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इस्लामी तालीमात में भी और ईसाईयत जिन बातों पर ईमान रखती है ये बातें इत्तफाक़ी हैं, इनमें दोनों में इत्तफाक़ पाया जाता है, और किन हवालों से जो है वो ये दोनों मज़हब आपस में करीब तरीन या करीब तर जो है वो तस्वुर किए जा सकते हैं। एक तो बुनियाद वही है कि ये सामी अदियान में से हैं, यानी सामी मज़ाहिब में ये तीन बुनियादी मज़हब जो है वो बयान किए जाते हैं, यहूदियत, नसरानियत या ईसाईयत और इस्लाम। तो ये नसरानी होना, सामी होना, सामी ज़ुबानों में से होना, सामी मज़ाहिब में से होना, साम बिन नूह की औलाद में से होना, ये सारे पहलू इसके
متفقہ بنیاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھیں اور ان اصل تعلیمات کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ آنا، یعنی آپ کی بعثت کے متعلق ان تعلیمات میں اشارے ہونا، انجیل کا نام خوشخبری ہونا، اور انجیل برنباس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ موجود ہونا، آپ کی صفات کا تذکرہ ہونا، یہ ایک بنیادی بات ہے جو آپ نے ابتدائی طور پر ذہن میں رکھنی ہے۔ مگر آگے یہ بات جب ہم وضاحت سے بھی کریں گے تو آپ کو مزید پتہ چل جائے گی، مگر اس سے پہلے یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور ان پر بھی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ بھی صاحب کتاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں، آپ پر بھی جو ہے وہ کتاب نازل ہوئی ہے، وحی کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ احکامات سے آگاہ فرمایا جاتا ہے اور آپ وہ احکامات جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بات انبیاء کی حیثیت سے مشترک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ کو دیگر تمام انبیاء اور رسل پر جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے، مگر یہ ہے کہ بنیادی منصب نبوت کے اعتبار سے اشتراک تو موجود ہے۔ پھر ہجرت حبشہ کے بعد جب قریش مکہ نے نجاشی یعنی شاہ حبشہ کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا گیا، تو اس وقت حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار میں تقریر کی تھی۔ یہ واقعہ آپ نے اکثر جگہ پر سنا اور پڑھا ہوگا، آپ کو یاد ہو تو آپ نے اپنی تقریر کے بعد جب سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی تو نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ یہ بات واقعے میں موجود ہے اور دربار میں موجود ان کے تمام پادری رو رہے تھے، یعنی حضرت جعفر طیار کی تقریر سن کر اور وہ آیات سن کر جو انہوں نے ان کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی قرآن کی آیات سن کر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نجاشی جو کہ عیسائی بادشاہ تھا وہ وحی کی تعلیمات سے آگاہ تھا، اور جب وحی کے الفاظ اس نے سنے اور ان کے حقیقت سے وہ چونکہ واقف تھا تو اس کی قلب پر جو ہے وہ اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ لہذا نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے دونوں ایک ہی سر چشمے سے نکلے ہیں، یعنی اپنی طرف متفقہ طور پر وہ دیکھتا ہوا جب محسوس ہوا کہ یہ تو ویسی باتیں ہیں کہ جیسی ہمارے پاس موجود ہیں اور ویسا ہی کلام ہے کہ جس طرح کا کوئی الہامی کلام یا وحی پر مبنی کلام ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن مجید کی تعلیمات کے اندر جو مرکزی حیثیت پائی جاتی تھی وہ اس مرکزی حیثیت، الہامی حیثیت کی بنیاد پر بہت جلد اس کو پہچان گیا اور اس سے متاثر ہوا اور اپنا اظہار بھی کر دیا کہ یہ تو ویسے ہی کلام ہے۔ پھر قرآن حکیم میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیرووں اور مسلمانوں کے مابین محبت کو جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ اسلام اور قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ عیسائیت سے متعلق جو ایک تصور بیان کرتی ہیں، وہ تصور اس اعتبار سے اہم ہے کہ اگر کوئی کہہ لیں کہ دیگر مذاہب میں سے بالخصوص یہود و نصارہ میں سے مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی ہمدردی میں کچھ بہتر ہے، مسلمانوں کے ساتھ تعلق میں کچھ بہتر ہے، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اگر کوئی بہتر ہے تو وہ یہ نصارہ ہیں۔ یہود اور مشرکین کی نسبت جو ہے وہ نصارہ قدرے جو ہے وہ نرم گوشہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، اس لیے ہیں تو یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی اور اپنے مقاصد اور مفادات میں متفق ہو جاتے ہیں، وہیں پر جو ہے وہ اتفاق نظر آتا ہے۔ مگر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یہ اتفاق جو ہے وہ وہاں پر اگر ہمیں ہر موقع پر جو ہے وہ اکثر نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو قرآن نے رویے کے اعتبار سے بہرحال شدت جو ہے وہ نسبتاً نصارہ میں یا عیسائیوں میں کم ہے۔ تو اگر آپ سورہ مائدہ کی آیات جن کا میں نے یہ اشارہ دیا ہے، آیت نمبر 82 اور 83، ان کو دیکھیں تو ان کے ترجمے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یعنی یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور آپ ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں سب سے زیادہ قریب انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں عالم اور درویش ہوتے ہیں، منہم قسیسین و رہبانا، تو عالم اور درویش ان میں موجود ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ تکبر نہیں کرتے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ ان کی آنکھیں دیکھیں گے کہ ان سے آنسو بہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ نجاشی کے واقعے کی طرف جو ہے وہ کیسا خوبصورت جو ہے وہ اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے. تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی تصدیق کرنے والوں میں لکھ لے. تو آپ وہ تفصیلی واقعہ آپ پڑھیے گا، اس میں جو ہے وہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نجاشی جو ہے وہ دل سے اسلام لے آیا تھا. اس سے متعلق جو ہے وہ روایات ملتی ہیں، اور یہ قرآنی آیات بھی جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ ایمان لے آیا تھا، مگر بہرحال درباریوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ اقدامات جو ہے وہ واضح طور پر کر نہیں پایا. مگر بہرحال اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ حوالے کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پہچاننے اور آپ کی ذات کو پہچاننے ہی کے نتیجے میں تھا. تو بہرحال یہ پہلی بنیادی بات ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں یا اسلامی تعلیمات میں مشترکہ طور پر نظر آتی ہے. پھر ایک اور اشتراکی پہلو جو ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس سے متعلق جو تصور ہے، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بغیر باپ کے کنواری مریم سے پیدا ہوئے، اور اسلام کا بھی یہی تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی کلمہ کن سے جو ہے، یعنی کن کہا ہو جا، اور اس کن سے آپ کو پیدا فرمایا. تو بغیر باپ کے صرف ماں سے آپ کے پیدا ہونے کا، آپ کی پیدائش کا جو تصور یا واقعہ یا حقیقت ہے، اس کے متعلق دونوں میں مشترک تعلیمات قدرے پائی جاتی ہیں اور دونوں میں اتفاق ہے. اسی طرح جہاں ان کی پیدائش کے متعلق اتفاق ہے، وہاں ان کی وفات سے متعلق جو ہے وہ کچھ اختلاف موجود ہے، مگر بہرحال یہ بھی اتفاق ہے کہ وہ جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے. کہ فوت ہو جانا مسلمانوں کے نزدیک درست نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فوت ہو کر دوبارہ زندہ ہو گئے، عیسائی کہتے ہیں، اور دوبارہ زندہ ہو کر پھر آسمانوں پر چلے گئے اور اب پھر دوبارہ آئیں گے. تو دوبارہ آمد میں تو اتفاق ہے، مگر یہ کہ ان کو سولی دیا گیا تھا یا ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، اس میں اختلاف موجود ہے. پھر دونوں مذاہب چونکہ میں نے آپ کو بتایا سامی مذاہب ہیں، تو سامی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے بھی ان کے اندر اتفاق پایا جاتا ہے. یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے وہ ملتا ہے، اور جو بنی اسرائیل ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو بنی اسرائیل کا نسبی سلسلہ وہاں سے چلتا ہے. تو دونوں بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ کر جو ہے وہ متفق ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک اشتراکی پہلو ہے. تو اشتراکی پہلو کے اعتبار سے جو بنیادی باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مگر تقابلی مطالعے میں پھر ہم جو ہے وہ اتفاقی اور اختلافی دونوں طرح کے پہلو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یقیناً اسلام کے اندر جو توحید کا تصور پایا جاتا ہے، سب سے پہلی بات جس پر جو ہے وہ بہت بڑا اختلاف ہے، وہ تصور بڑا ہی خالص اور شفاف تصور ہے. جبکہ جو تصور توحید کا عیسائی دیتے ہیں، جیسا کہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، تثلیث کا جو عقیدہ ہے جس کے اندر توحید کو بیان کیا جاتا ہے،
تو یہ تصور جو ہے وہ خلاف عقل تصور ہے جو عیسائیت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو عیسائیت کا جو تثلیث کا تصور ہے اس میں اقانیم ثلاثہ الگ الگ بھی خدا ہیں اور تینوں مل کر بھی خدا ہیں، اور پھر جو ہے وہ تینوں مل کر ایک بھی ہیں۔ یہ تصور جو ہے وہ عقل کے اندر جو ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں سماتا ہے، اس کی کوئی بھی عقلی توجیہ جو ہے وہ درست نہیں بیٹھتی۔ جب بھی کوئی عقلی توجیہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کی جاتی ہے تو نئے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، نئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس پر کافی حد تک گفتگو کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کتاب کے اندر جو باتیں ہیں وہ آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے روحانیت اور رہبانیت کا جو تعلق ہے۔ اس حوالے سے عیسائیت اور اسلام دونوں کے اندر روحانیت پر زور دیا جاتا ہے، روحانی پہلوؤں کا انکار دونوں کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ رہبانیت تو عیسائیوں نے بطور خاص اختیار کی روحانیت کی وجہ سے، اور روحانیت انسان کو جو ہے وہ کسی حد تک قطع مطلب روحانیت اور رہبانیت میں آپ نے جو تعلق ہے اور جو فرق ہے اس کو ضرور سمجھنا ہے۔ روحانیت انسان کو رہبانیت کی طرف لے جاتی ہے، یعنی انسان اپنی جو روح ہے وہ اس کی طمانیت کے لیے قطع تعلق اور قطع جو ہے وہ دنیا کرنا، اس کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ باتیں میں پہلے تفصیل سے کر چکا ہوں کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ جسم اور یعنی مادی جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ تو روحانی ضروریات جو ہیں وہ جتنی پوری کی جائیں گی تو مادی ضروریات جو ہیں وہ اسی قدر جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائیں گی، اور یہ جتنی مادی ضروریات کی طرف سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے، ان کو چھوڑا جاتا ہے، تو یہ عملی طور پر رہبانیت کی طرف جو ہے وہ انسان کو بڑھانے والا پہلو ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ترک دنیا کی طرف جو بڑھتا ہے انسان رہبانیت کی وجہ سے اور اپنی روحانی تسکین اس میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس حوالے سے اسلام کا جو تصور ہے اور عیسائیت میں جو تصور ہے اس میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ اسلام کے تصور کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ تصور جو رہبانیت کا یا روحانیت کا تصور عیسائیت میں ہے اس کو تھوڑا سا جان لیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے، بلکہ عیسائیت میں رہبانیت کے تصور پر ہم نے تفصیلی سوال بھی پڑھا تھا، تو وہاں پر آپ نے یہ بات سمجھی ہوگی کہ کس طرح سے پوپ یا پوپ سے متعلق یا چرچ سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں جو دینی زندگی کو اختیار کرتے ہیں اور شادی بیاہ سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، دنیاوی زندگی اور دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، تو وہ اس لیے اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا اور دین کو الگ الگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا اور دین الگ الگ اس اعتبار سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یا دنیا کے معاملات کو اختیار کیا جائے گا یا دین کے معاملات کو اختیار کیا جائے گا، دونوں معاملات کو بیک وقت یا اعتدال کے ساتھ اختیار کرنا شاید ان کے نزدیک جو ہے وہ آسان یا ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ یہ طرز عمل اختیار کیے ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے سنوارنے کے لیے اپنی تعلیمات کو جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت علامہ اقبال نے اپنے ایک خطبہ میں مادی دنیا سے کٹ کر روحانیت پر زور دینے کے عیسائیت کے نظریے کا تذکرہ کرنے کے بعد جو کہا تھا وہ آپ کی کتاب میں اقتباس موجود ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ اس حوالے سے اس کو دیکھیے گا کہ تاہم اسلام انسان کی داخلی کائنات اور خارجی دنیا کی مخاصمت و تضاد پر غلبہ پانے کے لیے اس مسئلے کا سامنا کرتا ہے۔ اس بنیادی تعلق کے سلسلے میں ان دونوں عظیم مذاہب کے نقطہ نظر کا یہ اہم اختلاف موجودہ ماحول میں زندگی کے مسئلے کے متعلق ان کے اپنے طرز عمل کو متعین کرتا ہے۔ دونوں انسان کے اندر روحانیت کے وجود کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن صرف اس فرق کے ساتھ کہ اسلام نظریے اور حقیقت کے تعلق کو تسلیم کرتے ہوئے مادی دنیا کی اہمیت کا اثبات کر کے زندگی کی حقیقت پسندانہ تنظیم کی بنیاد کا تعین کرنے کے لیے اس پر حاوی ہونے کا راستہ بتاتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اقبال یہ واضح کر رہے ہیں کہ عیسائیت نے دنیاوی زندگی کو چھوڑ دینے کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا لوگوں نے، وہاں کی روحانی تصورات نے انسانی زندگی کی جو مادی ضروریات ہیں ان کے خاتمے
کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرنے کے لیے اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترک کرنے کی طرف بڑھے. جبکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام جو ہے وہ روحانیت کی تسکین کے لیے مادی زندگی کو ترک کرنے کا تصور پیش نہیں کرتا، بلکہ مادی زندگی کے اندر اعتدال کے ساتھ رہتے ہوئے احکام الہیہ کو پورا کرتے ہوئے کس طرح سے مادی زندگی کے اندر مادی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے روحانی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے یا روحانیت کی تسکین ہوتی ہے، اس تصور کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ اپنی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا لائحہ عمل دے رہی ہوتی ہیں، راستہ بتا رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر نثار احمد صاحب کا ایک اقتباس ہے، وہ دیکھ لیں کہ ہر فرد جسم و روح کا مجموعہ ہے. جسم کی ضروریات بھی ہیں اور روح کی بھی ضروریات، دونوں کی ضروریات کی تکمیل اور حقوق و فرائض کا تعین اسلام اس طرح کرتا ہے کہ وہ حظ جسمانی بھی حاصل کر سکتا ہے، یعنی جسمانی لذت، حظ جسمانی، اور کیف و تسکین روحانی بھی. جس طرح فرد کی ایک شخصیت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرہ اور اجتماع بھی ایک شخصیت رکھتا ہے. دونوں قسم کی شخصیات اپنی احتیاجات کی تکمیل اور شرف آدمیت و انسانیت کا حصول نظام اسلام کی تعمیل سے ہی ممکن ہے. یہ تحصیل و تکمیل نہ صرف یہ کہ آدمی کو دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا کرتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے فلاح و سعادت مندی کی موجب ہے. تو یہ تصور آپ نے سمجھنا ہے کہ جو روحانیت اور ربانیت کا تعلق ہے، اس تعلق میں ترک دنیا کی طرف جو رجحان عیسائیت کا ہے، اسلام اس کے برعکس دنیا میں رہتے ہوئے وہ راستہ متعین کرتا ہے جس سے روحانی بالیدگی حاصل ہوتی ہے. پھر اگلا موضوع جو تحریف و تبدیلی سے متعلق ہے، اگر عیسائیت اور اسلام کے درمیان دیکھیں تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جتنا بھی بائبل کا لٹریچر ہے وہ آج ہمارے سامنے اصل شکل میں موجود نہیں ہے، بلکہ بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ محرف شدہ جو ہے وہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. تو جب بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ محرف شدہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے تو اس پر اس یقین سے گفتگو نہیں کی جا سکتی جس یقین کے ساتھ ہم قرآنی تعلیمات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں یا ان تعلیمات کے اوپر انحصار کرتے ہیں. تو یہ بڑا فرق ہے. اس پر گاہے بگاہے گفتگو ہوتی رہتی ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، اپنی کتابوں میں ایک نظر اس کو دیکھیے گا. اگلا جو اہم پہلو بنتا ہے وہ مذہبی اجارہ داری کا پہلو ہے کہ عیسائیت میں ایک ایسے طبقے کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے کہ جو مذہبی امور کے ضمن میں اجارہ داری کے منصب پر فائز ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے ہندو مت پڑھتے وقت جو برمن کا درجہ جو ہے وہ باقی تینوں ذاتوں سے بالا تر ہے، اور اس کو مذہبی تعلیمات میں جو ہے وہ ہر طرح کا تحفظ حاصل ہے، ہر طرح کی فوقیت حاصل ہے، اور وہ جیسے چاہے جو ہے وہ اپنے معاملات کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی دوسرے فرد کو جو ہے وہ وہاں پر اجازت نہیں. تو وہاں شدت ذرا بہت زیادہ ہے. یہاں ہم یہ کہہ لیں کہ ایک اپنی نوعیت کی شدت جو ہے وہ موجود ہے عیسائیت کے اندر کہ پوپ جو سب سے بڑا سربراہ ہے اس کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، اور وہ مذہب کے لامحدود اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہیں سے نجات کے پروانے جو ہے وہ جاری کرنے کا حقدار جو ہے وہ سمجھا گیا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب ہونے کی حیثیت سے بے پناہ اختیارات جو ہے وہ رکھتا ہے. جبکہ یہ بات اسلامی تعلیمات کی روح سے دیکھی جائے کہ کسی مذہبی فرد کو موجودہ حالات میں کیا اس قدر بے پناہ یا لامحدود اختیارات ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے بعد جو ہے وہ خلافت کے منصب پر فائز ہونا جو ہے وہ سب سے اعلیٰ منصب جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. یعنی صحابہ سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، صحابہ میں بھی پھر وہ جو خلافت کے منصب پر فائز ہیں، تو وہ جو خلیفہ ہے وہ بھی اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ اللہ ہی کے احکام کی پابندی کا انتظام کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ وہ اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی اجارہ داری قائم کرنے والا. آپ یہ بات تفصیل سے جانتے ہیں کہ اسلام کا چاہے سیاسی نظام ہو چاہے معاشی نظام ہو، اس میں احکامات اللہ ہی کے جاری ہوتے ہیں. کوئی بھی اپنی خواہش نفس سے احکامات جاری نہیں کر سکتا. مگر عیسائیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوپ جو ہے وہ مذہبی تعلیمات کے بالکل خلاف جاتے ہوئے، اپنے کہہ لیں کہ مقدس صحیفوں کے بھی خلاف جاتے ہوئے خود اپنی خواہش سے بہت سے احکامات جاری کرتے ہیں اور ان میں وہ حق بجانب سمجھے جاتے ہیں.
تو اس اعتبار سے بھی بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. اور ہم نے جو ابھی سابقہ پروٹیسٹنٹ تحریک کا جائزہ لیا تھا تو وہاں پر وہ پروٹیسٹنٹ تحریک یعنی احتجاج کرنے والے عیسائیوں کی تحریک قائم ہی اس بنیاد پر ہوئی تھی کہ وہ اس تحریک کے ذریعے سے وہ لوگوں کو وہ اپنے جو قدیم کیتھولک عیسائی تھے جس میں پوپ کی اجارہ داری قائم ہو چکی اس کے خاتمے کے لیے اور اس کو ناجائز سمجھتے ہوئے ہی جو ہے وہ اس تحریک کو کی بنیاد ڈالنے کے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے اور اس کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھے تھے. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. پھر اس کے بعد قرآن کے اندر سے بھی ایک آیت کے ذریعے سے بھی یہ بات انہوں نے واضح کیا کہ سورۃ توبہ میں ارشاد ربانی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا تھا. جب انہی کو اپنا رب بنا لیا تھا, انہی کو اپنا سب کچھ مان رہے تھے, انہی کے پاس سارے اختیارات جو ہے وہ تسلیم کر رہے تھے, تو یہ اختیارات جو ہے وہ لامحدود اختیارات تھے جو مذہبی اجارہ داری قائم کرنے والے اختیارات سمجھے جا سکتے ہیں, اور اسی کے سبب ان کی مذہبی اجارہ داری قائم تھی. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر بعد میں دوسرے بہت سے طبقوں سے ان کی محاذرائیاں رہیں, اور پھر اقتدار ہونے کے باوجود ان کے ہاتھوں سے اقتدار جانے تک یہ سارے معاملات تاریخ میں موجود ہیں. اسلام آپ جانتے ہیں کہ مذہبی اجارہ داری کا ایسا کوئی تصور نہیں رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے دے یا کسی چیز کو حرام ٹھہرا دے. یہ حق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کا ہے. اسلام میں کسی ایسی مذہبی طبقے کی گنجائش نہیں ہے جو لوگوں کو نجات و مغفرت کے پروانے جاری کرتا پھرے, جنت کے ٹکٹ دیتا رہے یا اس کے بدلے میں دنیا کی دولت کمائے. یہ ساری باتیں اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں. بلکہ قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہیں؟ وہ الذی یقبل توبۃ عن عبادہ ویعفو عن سیئاتہ ویعلم ما تفعلون, اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کو خوب جانتا ہے. تو اللہ ہی کے جو ہے وہ پاس یہ اختیارات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعلیمات ہم تک پہنچائی گئی ہیں, اور آپ کے پاس بھی جو ہے وہ اطاعت آپ کی جائے, آپ کا یہ منصب ہے اور آپ ہی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. تو اس اعتبار سے آپ کے پاس جو ہے وہ اختیارات جو ہیں وہ ہیں, مگر آپ کے بعد کسی کے پاس جو ہے وہ جتنے بھی اعلیٰ منصب کا فرد ہو کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال ٹھہرانے کے اعتبار جو ہے وہ ذاتی اعتبار سے نہیں ہے, بلکہ جو بھی نئی چیز ہوگی, جو بھی نیا پہلو ہوگا جس میں جو ہے وہ حکم درکار ہوگا, تو قرآن و سنت کی طرف سے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کی طرف ہی رخ کیا جائے گا. قرآن و سنت ہی سے جو ہے وہ استنباط کر کے جو ہے وہ احکامات تک پہنچا جائے گا. تو یہ پہلو بڑا واضح ہے. اسی طرح عملی زندگی کے اعتبار سے ہم آہنگی کا جو پہلو ہے اس میں بھی مسیحیت اپنی اس شکل میں کبھی بھی عملی زندگی سے ہم آہنگ نہیں ہو سکی ہے. یعنی عملی اعتبار سے اگر عیسائیت کا نظام دیکھیں تو اس میں بہت سے معاملات ایسے اختیار کیے گئے مذہبی طور پر کہ جو انسان ان کو اختیار کرنے کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا تھا. خاص طور پر رہبانیت اور روحانیت سے متعلق جو پہلو تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس قدر یعنی ایسے عہد کر لیا کرتے تھے ابتدائی طور پر کہ جو پھر پورا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا, اور ایسے مطالبات جو انسان کی طاقت سے زیادہ تھے ان کو وہ اختیار کرتے تھے. مثلا شادی نہ کرنے کا عہد کر لینا اور ترک دنیا کرنا اور تجرد کی زندگی گزار کرنا, اس کو آئیڈیل لائف کے طور پر تصور کرتے ہوئے صرف اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا. یہ کہنے کی بات حد تک تو آسان سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ کریں گے تو یہ بڑا ہوگا, مگر عملی میدان میں ہر انسان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. چند ایک جو ہے وہ استثنائی افراد جو کہ بہت حد تک جو ہے وہ پھر دنیا سے کٹ جاتے ہیں, ان کا تذکرہ تو کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس آئیڈیل لائف کو اختیار کرنے والے نظر آتے ہیں, مگر یہ عملی زندگی سے, انسان کی عمومی عملی زندگی سے, انسانوں کی معاشرتی زندگی سے جو ہے وہ کسی بھی صورت میل نہیں کھاتا. یعنی وہاں پر روحانیت کا ایسا تصور ہی نہیں ہے, رہبانیت کا ایسا تصور ہی نہیں ہے عیسائیت میں کہ جس کو معاشرتی سطح پر سب لوگ عمومی زندگی میں اختیار کر سکیں. مگر اسلام جو لائحہ عمل دیتا ہے وہ
ہر فرد کسی نہ کسی سطح پر جو ہے وہ اللہ کا مقرب بنتا ہے، اور وہ اس میں آگے بڑھتا ہوا وہ اپنے حلال کام کے ذریعے سے بھی اس میں آگے بڑھ سکتا ہے، اپنے عبادات معاملات اختیار کر کے اور دنیاوی زندگی میں جو ہے وہ مشغول رہ کر دونوں معاملات میں جو ہے وہ یکساں طور پر اعتدال کے ساتھ زندگی گزار کر جو ہے وہ روحانیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، گامزن ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر ہمیں یہ اتفاق نظر آتا ہے کہ دنیا اور دینی زندگی کے باوجود جو ہے وہ روحانی بالیدگی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ عملی طور پر پریکٹیکل نظر آتا ہے، مگر عیسائیت کے ہاں ہمیں یہ چیز پریکٹیکل نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ناقص ضابطہ حیات کے حوالے سے بھی بات اہم ہے کہ عیسائیت کا ضابطہ حیات مکمل نہیں ہے۔ وہ کچھ عبادات بیان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مذہبی رسومات ہیں، کچھ تہوار ہیں، اور پوپ کی بالادستی ہے اور اس کی کہی ہوئی بات حکم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ ان کا معاشی نظریہ مستقل موجود ہے، نہ معاشرتی طور پر بہت زیادہ تعلیمات موجود ہیں، صرف عبادات کی اور رسومات کی حد تک کچھ باتیں ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہاں پر آپ کو دینی، مذہبی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، مثلاً عیسائیت میں سیاسی معاملات کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ موجودہ حالات میں تو وہ بالکل اس کا انکار کرتے ہیں، مگر ماضی میں چاہے وہ حکمران سیاست میں پوپ کا جو ہے وہ حکومت کا جو ہے وہ علمبردار ہونے کی حیثیت سے کردار ادا کر رہا تھا، مگر مذہبی تعلیمات کو لوگوں کو جو ہے وہ اپنے تابع کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا تھا۔ مذہبی تعلیمات میں جو ہے وہ ایسی تعلیمات نہیں ہوتی تھیں کہ جس سے وہ اپنا معاشی نظام درست کریں یا سیاسی نظام درست کریں، بلکہ وہ اپنی حکومت کو صرف قائم کرنے کے لیے مذہب کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ نقص جو ہے وہ عیسائیت میں پایا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم اپنا آج کا موضوع رکھتے ہیں، ٹائم جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے، تو کل انشاءاللہ پھر اگلے جو چند پہلو ہیں مزید یہ عیسائیت اور اسلام کے تقابلی مطالعے سے وہ مکمل کریں گے، تو اس کے بعد اسلام کی تعلیمات کو تفصیل سے بھی جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید جو ہے وہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کچھ سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔